मोहतरम नाज़रीन आदाब, रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम में खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहर निज़ामाबाद के इलाके सना कॉलोनी में मुकामी नौजवानों व कायदीन की जानिब से अज़ीमुल शान पैमाने पर दावत सहरी का कामयाब इनेकाद, बड़ी तादाद में अवाम ने हासिल किया इस्तिफ़ादा। निज़ामाबाद सीपी के तौर पर पी साई चैतन्या को किया गया तकर्रुर। कामारेड्डी एसपी की हैसियत से राजेश चंद्रा को तकर्रुर करते हुए यहां एसपी की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले सिंधु शर्मा को इंटेलिजेंस एसपी के तौर पर तबादला अमल में लाया गया। निज़ामाबाद प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम यौम आलमी ख़वातीन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। तहनीत पर मबनी प्रोग्राम में K6 व रोशनी के एंकर व सब एडिटर्स ने की शिरकत। नवीपेट मंडल के मराकज़ पर वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में अवाम के चहीते कायद व साबिक़ा MLA शकील आमिर की यौम सालगिरह तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। BC रिजर्वेशन की जदोजहद में तारीख साज कामयाबी। रुकन कानून साज कौंसल BRS व सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता की क़यादत में अंत तक मेहनत और काविशे समरावत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर निज़ामाबाद के इलाके सना कॉलोनी में मुकामी नौजवानों व कायदीन की जानिब से अज़ीमुल शान पैमाने पर दावत सहरी का कामयाब इनेकाद, बड़ी तादाद में अवाम ने हासिल किया इस्तिफ़ादा। माह रमज़ानुल मुबारक की निस्बत से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर दावत इफ्तार व सहरी का इंतज़ाम किया जाता है। इसी तर्ज पर बराए सवाब शहर निज़ामाबाद के सना कॉलोनी निज़ाम कॉलोनी में इलाके के हरकियाती नौजवान व कायदीन की जानिब से मिर्ज़ा महमूद बेग साहब की सरपरस्ती में इलाके की अवाम के लिए सहरी का अज़ीमुल शान पैमाने पर एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें इलाके की अवाम ने सहरी के औकात में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस दावत सहरी से इस्तिफ़ादा हासिल किया। इस मौके पर अवाम ने मुंतज़िमीन की खिदमत की सताइश की और इस दावत सहरी के इंतजामात से इस्तिफादा भी हासिल करते हुए तमाम से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर इलाके के जिम्मेदार अशखास जिनमें अरशद खान, मोहम्मद सिराज, मुश्ताक अहमद खान, मोहम्मद ताज, मोहम्मद अमजद, अफसर मोहम्मद जाकिर, सोहेल, सैयद रहमत अली, सैयद शहबाज व दीगर मौजूद थे। रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और सआदतों का महीना। इरशाद रब्बुल आलमीन है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा बाबरकत है जिसमें कुरान हकीम नासिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और इसमें हिदायत व इम्तियाज़, हक व बातिल के साफ साफ अहकाम है। अल बकरा इस्लाम के 5 अरकान तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज है। जिस तरह ज़कात और हज माली इबादत है, इस तरह नमाज और रोज़ा जिस्मानी इबादत है। रोज़ा वो वाहिद जिस्मानी इबादत है जिसका बदला खुद अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है और रोज़ेदार का बहुत ऊंचा और आला मुकाम है। रोज़ेदार का सोना भी इबादत में शामिल है। रोजे के लिए जो लफ्ज़ कुरान हकीम में इस्तेमाल हुआ है वो सुवम है। सुवम के लुग़वी माने एहतराज, इज्तिनाब और खामोशी इख्तियार कर लेने के है। सुवम के असल माने किसी काम से रुक जाने के है। रोज़ा अपने आप को अल्लाह ताला के लिए हर चीज से फारिग कर लेने और मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होने का नाम है। रोज़ा ढाल है नफ्स और शैतानी वसवसों से मुकाबला करने का। रोजे में इंसान को फरिश्तों से बड़ी हद तक मुशाबिहत हासिल होती है, क्योंकि रोजे की हालत में मोमिन
بندہ اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے اور حلال اور جائز چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ یعنی پہلے 10 دن رحمتوں کی بارش برستی ہے، دوسرا حصہ یعنی درمیانی 10 دن مغفرت و بخشش کی جاتی ہے، اور تیسرا حصہ یعنی آخری 10 دن دوزخ کی آگ سے نجات ملتی ہے۔ اس ماہ میں تمام شیاطین کو مخیط کر دیا جاتا ہے اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں روزے دار کے لیے وہ خوشیاں میسر ہوتی ہے، ایک تو خوشی اس کو باوقت افطار حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اس کو اپنے رب سے ملنے پر حاصل ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے اجتماعی عبادت کے لیے ایک مخصوص دن جمعہ عطا کیا گیا ہے، جس کو عید المومنین بھی کہا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ اور اس مبارک مہینے کے آخری دہے میں 5 طاق راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں ایک رات پنہا ہے جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ بیجاپور میں عرس حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ہاشم رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ شتاریہ کے مشہور بزرگ عادل شاہی بادشاہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ جناب شبیر احمد الہاشمی سنگاریڈی کے اطلاع کے بموجب خطب دکن حضور سید شاہ ہاشم پیر دستگیر حسینی علوی قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ بیجاپور کرناٹک کے 390ویں عرس شریف کی 2 روزہ تقاریب 6 اور 7 رمضان المبارک مطابق 7 اور 8 مارچ کو منعقد ہوں گی۔ 6 رمضان یعنی 7 مارچ کو بعد نماز تراویح گنبد پر پھول کے ترے پیش کیے جائیں گے۔ 7 رمضان یعنی 8 مارچ کو بعد نماز عصر غسل ہوگا۔ افطار و طعام عام کے بعد شب 10 بجے غلاف مبارک پیش ہوگا اور شب 12 بجے حضرت ڈاکٹر سید شاہ مرتضیٰ حسینی علوی قادری شتاری الہاشمی المعروف مرشد پیرا سجادہ نشین درگاہ حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سندل پیش کریں گے اور محفل سما منعقد ہوں گی۔ حضرت ڈاکٹر سید شاہ مرتضیٰ حسینی علوی قادری شتاری الہاشمی المعروف مرشد پیرا سجادہ نشین درگاہ حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور 400 سال سے زائد قدیم ہے۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر ہندوستان تشریف لائے اور بیجاپور کو پسند فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید ہے اور سلسلہ قادریہ شتاریہ کے مشہور صوفی بزرگ ہے اور ولایت کے قطب الاقطاب مقام پر فائز ہے۔ حضرت کے مریدین و معتقدین دنیا بھر میں موجود ہے۔ سلاطین زمانہ فقیر بن کر حاضر ہوتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے مستفیض ہوتے۔ بیجاپور کے عادل شاہی خاندان کا سلطان ابراہیم عادل شاہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد اور ان کا بیٹا سلطان محمد علی عادل شاہ مرید تھا۔ واقعہ زمانہ مشہور ہے کہ سلطان محمد علی عادل شاہ مرض مرگ میں مبتلا ہوا اور جیت حکمہ کے علاج سے بھی شفا نہیں ہوئی تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت کی نظر خاص کا ملتجی ہوا۔ حضرت کی دعا اور نظر خاص سے سلطان مکمل صحت مند ہوا۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ شتاریہ کو ملک بھر میں پھیلایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف میں ملک کی مختلف ریاستوں سے مریدین و معتقدین کی کثیر تعداد شرکت کرتی ہے۔ ہندوستان میں 191 ارب پتی عالمی فہرست میں تیسرے نمبر پر، ایک سال میں 26 ارب پتیوں کا اضافہ، رپورٹ میں انکشاف۔ نائٹ فرینک کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں دولت مند افراد کی تعداد میں جن کے اثاثہ 10 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ ہے، گزشتہ سال کے مقابلے میں 6% اضافہ ہوا ہے۔ گلوبل پراپرٹی کنسلٹنٹ نائٹ فرینک نے 4 شنبے کو اپنی دی ویلتھ رپورٹ 2025 جاری کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں دولت مند ترین افراد کی آبادی کا تخمینہ 2024 میں 85,698 تھا، جو پچھلے سال 80,686 ریکارڈ کیا گیا۔ کنسلٹنٹ نے کہا کہ 2028 تک یہ تعداد بڑھ کر 93,753 ہو جائے گی، جو کہ ہندوستان کی دولت کے بڑھتے ہوئے منظرنامے کی عکاسی کرتی ہے۔ ہندوستان میں امیر ترین افراد کی آبادی کا بڑھتا ہوا رجحان ملک کی مضبوط طویل مدتی اقتصادی ترقی، سرمایہ کاری کے بڑھتے ہوئے مواقع اور پرتش مارکیٹ کی ترقی کو نمایاں کرتا ہے، جو کہ عالمی دولت کی تخلیق میں ہندوستان کو ایک کلیدی ملک کی حیثیت دیتا ہے۔ ہندوستان کی ارب پتی آبادی میں سال بہ سال مضبوط اضافہ دیکھنے میں
آیا ہے۔ کنسلٹنٹ نے کہا کہ ہندوستان میں اب 191 ارب پتی ہے، جن میں سے 26 صرف پچھلے سال ہی اس صف میں شامل ہوئے، جبکہ 2019 میں یہ تعداد صرف 7 تھی۔ ہندوستانی ارب پتیوں کی مشترکہ دولت کا تخمینہ 950 بلین امریکی ڈالر ہے، جو عالمی سطح پر امریکہ 5.7 ٹریلین امریکی ڈالر اور چین 1.34 ٹریلین امریکی ڈالر کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔ ہندوستان کی بڑھتی ہوئی دولت اس کی اقتصادی لچک اور طویل مدتی ترقی کی صلاحیت کو واضح کرتی ہے۔ نائٹ فرینک انڈیا کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر سشیر بیجل نے کہا کہ ملک کاروباری حرکیات، عالمی نظام اور ابھرتی ہوئی صنعتوں کی وجہ سے کثیر دولت کے حامل افراد میں بے مثال اضافہ دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ توسیع صرف پیمانے پر نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی ترقی پذیر سرمایہ کاری کی ترجیحات میں بھی ہے، جو اثاثوں یعنی ریئل اسٹیٹ سے عالمی ایکوئٹی تک کی زمرہ بندی میں متنوع ہے۔ بیجل نے کہا کہ آنے والی دہائی میں عالمی دولت میں اضافے میں ہندوستان کا اثر و رسوخ مزید مضبوط ہوگا۔ انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات نقل نویسی کا ایک واقعہ، 420 طلبہ غیر حاضر۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم کے سیکنڈ لینگویج پرچے میں ضلع میں نقل نویسی کا ایک واقعہ پیش آیا۔ ڈی آئی او نظام آباد روی کمار نے بتایا کہ انٹرمیڈیٹ سال دوم کے آج منعقدہ زبان دوم کے تیلگو، اردو، ہندی، سنسکرت زبان کے پرچے میں وشنو وردھن سینٹر میں نقل نویسی کا ایک واقعہ پیش آیا۔ ضلع میں 16,343 طلبہ میں سے 15,923 طلبہ حاضر رہے۔ 97.4% طلبہ نے شرکت کی، جبکہ 420 غیر حاضر رہے۔ 57 امتحانی مراکز کے منجملہ ڈی آئی سی ہائی پاور کمیٹی فلائنگ سیٹنگ اسکواڈ ٹیموں نے 49 مراکز کا دورہ کرتے ہوئے امتحانات کے انعقاد کا معائنہ کیا۔ تلنگانہ میں 10 مارچ سے انٹرمیڈیٹ پرچوں کی جانچ کا آغاز، 19 مراکز کا قیام، 20,000 عملے کی خدمات سے استفادہ، اپریل کے دوسرے ہفتے تک تکمیل کا منصوبہ۔ انٹر بورڈ کی سی ای او جے پردا بائی نے بتایا کہ 10 مارچ سے امتحانی پرچوں کی جانچ کا آغاز ہوگا۔ گزشتہ سال جانچ کے لیے 15,000 عملے کا نظم تھا، جبکہ جاریہ سال 20,000 عملے کی خدمات سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اسپاٹ مراکز پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ سنسکرت و 4 مرحلوں میں پرچوں کی جانچ کرنے حکام نے انتظامات کیے ہیں۔ سخت نگرانی میں پرچوں کی جانچ کے لیے سی سی کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں۔ انٹر امتحانات 4 شنبے سے شروع ہوئے، جو 25 مارچ تک جاری رہیں گے۔ امتحانات میں 9.96 لاکھ امیدوار امتحان تحریر کر رہے ہیں۔ بورڈ نے اس مرتبہ جلد نتائج کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اپریل کے دوسرے ہفتے تک امتحانی پرچوں کی جانچ تکمیل کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے حصے کے طور پر اسپاٹ ویلیوشن عمل کو تیزی سے شروع کرنے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سنسکرت سال اول و دوم کے طلبہ کی جوابی پرچوں کی جانچ کا عمل 10 مارچ سے شروع ہو رہا ہے۔ 22 مارچ کو جانچ کا پہلا مرحلہ شروع ہوگا۔ پہلے انگلش، تیلگو، ہندی، ریاضی، پولیٹیکل سائنس کی جانچ ہوگی۔ 24 مارچ کو دوسرے مرحلے میں فزکس، اکنامکس کے پرچوں کی جانچ ہوگی۔ 26 مارچ کو تیسرے مرحلے کے تحت کیمسٹری، کامرس کی جانچ ہوگی۔ 28 مارچ کو چوتھے مرحلے میں ہسٹری، باٹنی، زوالوجی مضامین کی جانچ ہوگی۔ بورڈ نے جوابی بیاس کی جانچ کا عمل شروع کرنے 19 مراکز قائم کیے ہیں۔ جاریہ سال 2 نئے مراکز میدک اور ورنگل میں قائم کیے جا رہے ہیں۔ تمام مراکز میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب رہیں گے۔ تقریباً 1.5 ماہ تک جانچ کا یہ عمل جاری رہے گا۔ تلنگانہ میں 15 مارچ سے ہاف ڈے اسکولز۔ محکمہ تعلیم نے ریاست میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جانے کے بعد 15 مارچ سے تمام اسکولز میں ہاف ڈے کلاسز چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے کے بعد تمام سرکاری، خانگی اور ایڈٹ کے علاوہ تمام مینجمنٹ اسکولز 15 مارچ سے صبح 8 تا دوپہر 12:30 بجے آدھے دن ہی اسکولز کام کریں گے۔ آخری کام کے دن 23 اپریل تک ہاف ڈے اسکول کام کریں گے۔ ریاست میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ تلنگانہ میں دھوپ کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، جس کے پیش نظر محکمہ تعلیم نے 15 مارچ سے ہاف ڈے اسکول چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ضلع کاماریڈی کلکٹر آشیش سنگوان نے ای وی ایم گودام کا لیا جائزہ۔ ضلع کاماریڈی کلکٹر آشیش سنگوان نے ایڈیشنل کلکٹر ریونیو کے ہمراہ شہر کے مراکز پر واقع ای وی ایم گودام کا جائزہ لیتے ہوئے تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی موجودگی میں ای وی ایم گودام کے مہر کا معائنہ کیا اور ای وی ایم بیلٹ یونٹ، کنٹرول یونٹ کے علاوہ انتخابی سامان کو محفوظ کیے گئے کمرہ جماعت کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور کہا کہ ای وی ایم گودام پر سخت پولیس کی موجودگی کو برقرار رکھنے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ تحصیلدار جناردھن، انتخابی الیکشن سیکشن کے آبزرور سورلا نائک، تحصیلدار انیل کے علاوہ مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے نمائندے موجود تھے۔
AITUC کے زیر قیادت صفائی عملہ و دیگر ملازمین نے کم از کم اجرت کو یقینی طور پر نافذ کرنے کے لیے ضلع کلکٹر دفتر کے روبرو احتجاجی دھرنا کرتے ہوئے مسائل سے ملاحقہ ایک یادداشت ایڈیشنل کلکٹر کو کیا حوالے۔ AITUC کے زیر قیادت صفائی عملہ و دیگر ملازمین نے کم از کم اجرت کو یقینی طور پر روب عمل میں لانے کے لیے ضلع کلکٹر دفتر کے روبرو دھرنے کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے مسائل سے ملاحقہ ایک یادداشت کو ایڈیشنل کلکٹر کو حوالے کیا۔ اس موقع پر AITUC ضلع جنرل سیکرٹری وائی امیہ نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے اچھے مقصد کے تحت گورنمنٹ اسکولوں میں بیت الخلاء کو صاف ستھرا رکھتے ہوئے اسکول کو آنے والے طلباء و اساتذہ صاحبین کو صحت مند رکھنے کے لیے صفائی عملے کو تقرر کیا گیا ہے، لیکن انہیں دی جانے والی تنخواہ میں اضافہ کرتے ہوئے صفائی عملہ و دیگر ملازمین 26,000 روپے دینے کے علاوہ انہیں PF ESF انشورنس کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس پروگرام میں یونین ضلع کنوینر ٹی چکراپانی، قائدین لکشمی سوروپا گنگا منی، مختلف منڈلوں سے تعلق رکھنے والے ورکرز نے شرکت کی۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے بعد پھر دوبارہ آپ تمام کا استقبال ہے۔ نوی پیٹ منڈل کے مراکز پر جنا وکاس سیوا تنظیم کے زیر قیادت دریاپور گورنمنٹ اسکول میں زیر تعلیم طلباء کے لیے ضروری اشیاء کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ نوی پیٹ منڈل کے مراکز پر واقع دریاپور گورنمنٹ اسکول میں جنا وکاس سیوا تنظیم کے زیر اہتمام اسکول میں زیر تعلیم طلباء کو پلیٹ گلاس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر جنا وکاس سیوا تنظیم کا قیام عمل میں لا کر تقریباً 10 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ وہ اس تنظیم کے تحت کئی فلاحی خدمات انجام دیتے ہوئے غریب عوام کے لیے مالی امداد کے علاوہ طبی امداد کے ساتھ ساتھ مستحق لڑکیوں کی شادی کے لیے درکار اخراجات کی ادائیگی اور امتحانات کے دوران طلباء کے لیے ضروری ایگزام پیڈ کے علاوہ پین کی تقسیم عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں سوسائٹی وائس چیئرمین ڈی پروین شام سائی بابا، اسکول کے اساتذہ صاحبین کے علاوہ طلباء نے شرکت کی۔ رنجل منڈل کے نیلا تالاب سے غیر قانونی طور پر منتقلی عمل میں لائے جانے والے مورم سے لدی 60 ٹپر کو ضبط کرنے کا مائنس ٹی بلرام نے کیا اظہار۔ رنجل منڈل کے مقام پر مائنس آفیسر نے نیلا تالاب سے غیر قانونی طور پر منتقلی عمل میں لائے جانے والے مورم سے لدی 60 ٹپر کو ضبط کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تالاب میں کھودنے کے لیے اجازت سے ملاحقہ دستاویزات و ڈی کی ادائیگی درست ہے، لیکن مورم کی کھدوائی صحیح طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے 60 ٹپر کو ضبط کرنے کا اظہار کیا۔ بچکندا کانسٹیبل محمد ندیم کو کاماریڈی ضلع SP کے ہاتھوں توصیفی سند۔ بچکندا پولیس اسٹیشن میں خدمات انجام دینے والے کانسٹیبل محمد ندیم کو کاماریڈی ضلع SP سندھو شرما کے ہاتھوں توصیفی سند پیش کی گئی۔ بچکندا بس اسٹیشن میں کچھ ماہ سے طلائی زیورات کے سرقے کی واردات پیش ہو رہی تھی۔ طلائی زیورات کا سرقہ انجام دینے والے خاتون کی گرفتاری میں کانسٹیبل محمد ندیم نے اہم کردار ادا کیا۔ اس بنا پر ضلع SP مسز سندھو شرما نے محمد ندیم کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے توصیفی نامہ پیش کی اور مبارکباد دی۔ خواتین تمام شعبے جات میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کا ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آفیسر راجہ شری نے کیا اظہار۔ ضلع نظام آباد کے مراکز پر واقع پریس کلب میں قیام عمل میں لائے گئے یوم عالمی خواتین کے مد نظر باحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر DMHO راجہ شری سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ تمام شعبے جات میں خدمات انجام دیتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے اور اس کے علاوہ صحافت کے میدان میں بھی خواتین اپنی صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی انوکھی چھاپ چھوڑنے میں کامیاب ہونے کا اظہار کیا۔ انہوں نے آج یوم عالمی خواتین کے موقع پر خواتین
خواتین کو مبارکباد دیتے ہوئے شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی گئی۔ اس تہنیت پر مبنی پروگرام میں K6 کے خواتین اینکر لاونیا، راوالیکا، دیپیکا، وانی، ارچنا، سندھیا و دیگر نے شرکت کی۔ اس پروگرام میں نظام آباد پریس کلب جنرل سیکرٹری بی شیکھر، بی جے پی کے سابقہ فلور لیڈر سرونتی ریڈی کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ جکران پلی دیہات میں رورل ایم ایل اے ڈاکٹر بھوپتی ریڈی کی کاوشوں کے سبب 40 لاکھ NRGS فنڈز کی منظوری عمل میں لانے کے باعث دیہی کانگریس قائدین نے کیا اظہار تشکر۔ جکران پلی دیہات میں نظام آباد رورل ایم ایل اے ڈاکٹر بھوپتی ریڈی کی کامیاب نمائندگی کی وجہ سے تقریباً 40 لاکھ NRG فنڈز کی منظوری عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر جکران پلی موضع کے کانگریس قائدین نے رورل ایم ایل اے ڈاکٹر بھوپتی ریڈی کو دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر کیا۔ اس پروگرام میں سابقہ سرپنچ کے نرسا ریڈی، نظام آباد رورل یووا جنا کانگریس نائب صدر ایس ونود، جنرل سیکرٹری جی لکشمن میناریٹی، صدر اکبر، جکران پلی دیہی نوجوان کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ BC ریزرویشن کی جدوجہد میں تاریخ ساز کامیابی رکن قانون ساز کونسل BRS و صدر تلنگانہ جاگروتی کلوا کنٹلا کویتا کی قیادت میں انت تک محنت اور کاوشیں ثمر آور۔ تلنگانہ کی سیاست میں BC طبقے کے حقوق اور ریزرویشن کے حوالے سے جو خلا برسوں سے پایا جاتا ہے اسے پور کرنے کی جو بھرپور اور بے مثال جدوجہد صدر تلنگانہ جاگروتی و رکن قانون ساز کونسل BRS کلوا کنٹلا کویتا نے شروع کی تھی، وہ آج ایک تاریخ ساز کامیابی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ریونت ریڈی حکومت نے آخرکار BC ریزرویشن کے حق بجانب مطالبے کو تسلیم کر لیا اور پسماندہ طبقات کو تعلیم، ملازمت اور مجالس مقامی اداروں میں تحفظات کی فراہمی کے لیے علیحدہ بلز پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو BC طبقے کے لیے انصاف کی سمت ایک بڑا اور انقلابی قدم ہے۔ یہ کامیابی نہ صرف تلنگانہ جاگروتی کے تاج میں ایک اور نگینے کا اضافہ ہے بلکہ ریاست کی سیاسی تاریخ میں بھی ایک مضبوط مثال کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ BC طبقے کے لیے علیحدہ بلز کی منظوری انصاف کی حقیقی بنیاد کے کویتا کا واضح موقف رہا کہ BC طبقے کے ساتھ فی الواقع انصاف اسی وقت ممکن ہوگا جب تعلیم، روزگار اور سیاسی میدان میں BC تحفظات کے لیے 3 علیحدہ بلز پیش کیے جائیں۔ حکومت کی جانب سے اس موقف کو تسلیم کرتے ہوئے کابینہ میں ان بلز کی منظوری در حقیقت BC سماج کی دیرینہ خواہش کی تکمیل اور ایک مضبوط سیاسی آواز کی فتح ہے۔ کویتا نے گزشتہ 14 ماہ کے دوران BC طبقے کے حقوق کے تحفظ اور ان کی آبادی کے تناسب سے ریزرویشن کے لیے ایک ہمہ جہت اور منظم تحریک کی قیادت کی۔ تلنگانہ جاگروتی کے بینر تلے اس جدوجہد میں مختلف BC تنظیموں کے رہنما، سماجی دانشور اور عوامی نمائندے شامل ہوتے گئے اور متحدہ طور ایک کارروائی کے طور پر آگے بڑھتے گئے۔ BC ریزرویشن کی تحریک کی نمایاں خصوصیات: 21 جنوری 2024 تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے احاطے میں جیوتی باپولے کے مجسمے کی تنصیب کے لیے اسپیکر کو درخواست پیش کی گئی۔ 26 جنوری 2024 حیدرآباد میں BC تنظیموں کے ساتھ گول میز کانفرنس منعقد کی گئی۔ 5 فروری 2024 یونائٹڈ پھولے فرنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 6 فروری 2024 تلنگانہ جاگروتی اور یونائٹڈ پھولے فرنٹ کے زیر اہتمام ورنگل اور کریم نگر میں گول میز کانفرنس۔ 7 فروری 2024 وقارآباد میں راؤنڈ ٹیبل اجلاس۔ 11 مارچ 2024 نلگونڈا میں راؤنڈ ٹیبل اجلاس۔ 11 اپریل 2024 حیدرآباد پریس کلب میں BC ریزرویشن، مردم شماری اور کاماریڈی ڈکلیریشن پر پریس کانفرنس۔ 25 نومبر 2024 تلنگانہ جاگروتی کی طرف سے ڈیڈیکیٹڈ BC کمیشن کو جامع رپورٹ کی پیشکشی۔ 2 دسمبر 2024 کویتا کی رہائش گاہ پر پدما شالی برادری کے رہنماؤں سے ملاقات۔ 6 دسمبر 2024 جوگی برادری کے رہنماؤں سے ملاقات۔ 7 دسمبر 2024 مایادری برادری کے رہنماؤں سے ملاقات۔ 11 دسمبر 2024 وڈیئر برادری کے رہنماؤں سے ملاقات۔ 12 دسمبر 2024 مختلف BC تنظیموں کے ساتھ وسیع پیمانے پر اجلاس۔ 24 دسمبر 2024 مودی راج اور وشوکرما برادری کے رہنماؤں سے ملاقات۔ 26 دسمبر 2024 BC تنظیموں کے ساتھ جدوجہد کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال۔ 3 جنوری 2025 مقامی اداروں میں BC ریزرویشن کے لیے اندرا پارک پر عظیم احتجاج۔ 23 جنوری 2025 کاماریڈی ڈکلیریشن کے نفاذ کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو مکتوب کی روانگی۔ 15 فروری 2025 کھمم میں تلنگانہ جاگروتی کے زیر اہتمام گول میز کانفرنس۔ 28 فروری 2025 ناگر کرنول میں تلنگانہ جاگروتی کے زیر اہتمام گول میز اجلاس۔ BC طبقے کے حقوق کی محافظ MLC کویتا نے BC طبقے کی آواز کو نہ صرف ریاستی سطح پر بلکہ قومی سطح پر بھی بلند کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ BC طبقہ ریاست کی آبادی کا 50% سے زیادہ حصہ ہے اور اتنی بڑی آبادی کو ان کے جائز حقوق اور مناسب نمائندگی دیے
बगैर समाजी इंसाफ मुमकिन नहीं है। कविता की क़यादत में तेलंगाना जागृति ने BC रिजर्वेशन के लिए एक मुसलसल तहरीक चलाई, जिसमें हर जिला, हर बरादरी और हर तबके को शामिल करते हुए मजबूत लाहेहा अमल मरतूब किया गया। कविता ने न सिर्फ एहतजाज, इजलास और मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा, बल्कि हुकूमत पर कानूनी, आईनी और अखलाकी दबाव भी बढ़ाया, जिसका नतीजा रियासती काबीना के फैसले की सूरत में सबके सामने है। मुस्तकबिल की सिमत ये जद्दोजहद यहाँ खत्म नहीं होती। सदर जागृति कविता ने वाज़ेह किया है कि ये कामयाबी BC तबके की तहरीक का महज एक संगमील है। तेलंगाना जागृति आइंदा भी BC तबके के तालीमी, माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए मुसलसल आवाज़ बुलंद करती रहेगी। इनके मुताबिक BC तबके को आबादी के तनासुब से हर शोबे में मसावी मौक़े और हिस्सेदारी दिलाना ही असल समाजी इंसाफ है और इसी मकसद के लिए ये तहरीक जारी रहेगी। रियासत में BC रिजर्वेशन के लिए अलहदा बिल्स की मंजूरी न सिर्फ एक तारीखी फैसला है, बल्कि ये साबित करता है कि जब क़यादत मुखल्लिस हो, नजरिया वाज़ेह हो और अज़म मजबूत हो तो बड़े से बड़ा हक भी हासिल किया जा सकता है। MLC कल्वाकुंटला कविता की ये जद्दोजहद तेलंगाना की सियासत में समाजी इंसाफ की एक रोशन मिसाल के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी। 2% పెట్టి దాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించి చేతులు దులుపుకుంటామంటున్నారు. కానీ ఎన్నికలలో అట్లా చెప్పలే. 42% ఇస్తాం రిజర్వేషన్ అని చెప్పిరు. ఇవాళ మేము ప్రపోజ్ చేసేది తెలంగాణ జాగృతి నుండి ఏంటంటే మీరు ఒకటి కాదు 3 బిల్లులు పెట్టాలి. ఎందుకోసం 3 బిల్లులు పెట్టాలి? మీరు 46% బీసీలు ఉన్నారని చెప్పారు. మరి 46% బీసీ ఆడబిడ్డలైనా మగబిడ్డలైనా చదువుకోవడానికి విద్యలో 46% రిజర్వేషన్లతో ఒక బిల్లు పెట్టాలి. రెండవది 46% మరి ఈ పిల్లలందరూ కూడా ఉద్యోగాలకు అప్లై చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఉద్యోగాలలో 46% రిజర్వేషన్తో ఇంకొక బిల్లు పెట్టాలి. పొలిటికల్గా వాస్తవానికైతే మీరు తప్పు లెక్కలు చేసినప్పటికీ వచ్చిన 46% పొలిటికల్ పెట్టాలి రిజర్వేషన్, కానీ మీరు 42 ఎన్నికలలో చెప్పినారు. కనీసం 42%తోనన్నా మీరు పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ కోసం 3వ బిల్లు పెట్టాలి. नवीपेट मंडल के मराकज़ पर वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में अवाम के चहीते क़ायद व साबिक़ा MLA शकील आमिर की यौम सालगिरह तक़ारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। नवीपेट मंडल के मराकज़ पर वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में साबिक़ा MLA शकील आमिर की यौम सालगिरह तक़ारीब शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई। पार्टी मंडल सदर नरसिंह राव के ज़ेरे क़यादत केक कट करते हुए जश्न का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर क़ायदीन ने साबिक़ा MLA शकील आमिर को यौम सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि साबिक़ा MLA शकील आमिर की क़यादत में 10 साल अवाम खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हुए इनके हरकियात खिदमात से मुतमईन थे, लेकिन अब 14 माह कांग्रेस की हुक्मरानी से अवाम बज़न हो गए हैं, क्योंकि हुकूमत तमाम वादों को अमली जामा पहनाने में नाकाम होने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन अब्बन्ना, वाइस चेयरमैन प्रवीण, सीनियर कायदीन सूरी बाबू के अलावा दीगर ने शिरकत की। హామీలు ఇచ్చిన రేవంత్ రెడ్డిని చూసి మరి ఇక్కడ ప్రజలు ఈ సుదర్శన్ రెడ్డి మరియు ఎంపీ అరవింద్ కలిసి ఒక డమ్మీ క్యాండిడేట్ ఉపయోగం పెట్టి మరి ఇద్దరు కుమ్మక్కైపోయి మరి వాళ్ళిద్దరు కలిసి మళ్ళీ ఇవాళ రోడ్ల మీద ఎక్కి ధర్నాలు చెప్పి ఒకరి మీద ఒకరు ధర్నాలు చేసుకునే పరిస్థితి ఉంది। शहर से आरमूर जाने वाली सड़क पर एक साथ 4 गाड़ियां हुई हादसे का शिकार। शहर निज़ामाबाद से आरमूर जाने वाली सड़क पर एक साथ 4 गाड़ियों का हादसा रूनुमा हुआ। तफसीलात के मुताबिक RTC बस की जानिब से ब्रेक मारने पर पीछे से आने वाली एक कार इससे टकरा गई, जिसके बाद पीछे से एक स्कूल बस पहले कार से टकराई, फिर एक RTC बस इनसे टकरा गई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये गाड़ियां ज्यादा रफ्तार में नहीं थी, लेकिन इस हादसे में काफी माली नुकसान पेश आया और काफी वक्त तक ये सड़क जाम रही। कामारेड्डी SP के तौर पर राजेश चंद्रा का तकर्रुर किया गया। कामारेड्डी SP की हैसियत से राजेश चंद्रा को तकर्रुर करते हुए आला अहदेदारों की जानिब से मकतूब जारी किया गया। इससे पहले राजाकोंडा कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ याददारी भुवन्नागिरी में DSP के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले राजेश चंद्रा को कामारेड्डी में तबादला किया गया और यहाँ पर खिदमात अंजाम देने वाले SP सिंधु शर्मा इंटेलिजेंस SP के तौर पर तबादला अमल में लाया गया। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से PSI चैतन्या का तकर्रुर अमल में लाया गया। रियासत में मुख्तलिफ IPS का तबादला अमल में लाते हुए आला अहदेदारों की जानिब से मकतूब जारी किया गया है, जिसके तहत 2016 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो SP के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक इन्हें निज़ामाबाद में तबादला किया गया है। गुज़िश्ता यहाँ पर खिदमात अंजाम देने वाले CP कलमेश्वर तकरीबन 5 माह पहले ही हैदराबाद में ट्रेनिंग सेंटर में तबादला अमल में लाने के ताल्लुक से हम सब वक्फियत रखते हैं। तब से कामारेड्डी SP सिंधु शर्मा इंचार्ज CP वो जायज़ जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर।
शहर निज़ामाबाद के इलाके सना कॉलोनी में मुकामी नौजवानों व कायदीन की जानिब से अजीमुल शान पैमाने पर दावत सहरी का कामयाब इनेकाद बड़ी तादाद में अवाम ने हासिल किया इस्तिफादा। निज़ामाबाद सीपी के तौर पर पी साई चैतन्या को किया गया तकर्रुर। कामारेड्डी एसपी की हैसियत से राजेश चंद्रा को तकर्रुर करते हुए यहाँ एसपी की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले सिंधु शर्मा को इंटेलिजेंस एसपी के तौर पर तबादला अमल में लाया गया। निज़ामाबाद प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम यौम आलमी ख़वातीन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। तहनीत पर मबनी प्रोग्राम में K6 व रोशनी के एंकर व सब एडिटर्स ने की शिरकत। नवीपेट मंडल के मराकज़ पर वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में अवाम के चहीते कायद व साबिक़ा MLA शकील आमिर की यौम सालगिरह तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। BC रिजर्वेशन की जदोजहद में तारीख साज कामयाबी। रुकन कानून साज कौंसल BRS व सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता की क़यादत में अंत तक मेहनत और काविशें समरावत। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। जब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।